बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। इस वक्त हम बीजिंग में हैं और इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर ऑफ़ पाकिस्तान टू चाइना हिज़ एक्सीलेंसी खलील हाशमी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम खुसूसन बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन। एक्सीलेंसी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त आप पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान और चीन, जिस तरह के आप जानते हैं, इनके ताल्लुकात बड़े दरीना हैं, मिसाली हैं और मज़बूत हैं। इनकी बुनियाद भी मज़बूत है और मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल और आगे जाते हुए भी इंशाअल्लाह ये ताल्लुकात मज़ीद जिस तरह के माजी में रहा है और जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है, आगे भी इंशाअल्लाह ये और बेहतरी और तरक्की जो है मनाजिल तय करेंगे। एम्बेसडर साहब, मैं समझता हूँ कि चाइना की जो सक्सेस है वो उसमें सबसे बड़ा उसका जो रोल है वो उनके स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट फ़ेज़ सीपेक का ख़त्म हुआ, जिसमें हमने ख़ास तौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, वो भी बहुत ज़रूरी थी, उसके साथ साथ हमने एनर्जी का काम भी किया, और सेकंड फ़ेज़ में हम एसईज़ीज़ को आबाद करने जा रहे हैं। उसमें आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ का बिज़नेसमैन है, ख़ास तौर पे वो जो एफडीआई आएगी, वहाँ पे जो इन्वेस्ट करेगा, बी टू बी इन सेंस ऑफ पाकिस्तान टू हेयर एंड हेयर टू पाकिस्तान, उसमें आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? क्या सिल्वर लाइनिंग है, बेहतरी है? जी, जहाँ तक ये दुरुस्त बात है कि चीन की जो तरक्की है उसमें उसका जो इब्तदाई सफ़र था वो स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन से शुरू हुआ, शेंजन से शुरू हुआ। हमने भी पिछले साल से कोशिश की है और हमने भी इस सफ़र का आगाज़ शेंजन से किया है। उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के एतबार से पिछले साल प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए थे, तो हमने उनके आने से पहले यहाँ पे कोई 21 सेक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया कि जहाँ पे पाकिस्तान और चीन मिल के जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए अपने इन 21 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएं। तो उसमें 105 पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो हमने मोबिलाइज़ किया बीओआई के साथ मिलके, और 250 कंपनियां यहाँ पे हमने उनको मोबिलाइज़ किया इन्हीं सेक्टर्स में। तो एक दिन में हमने उनके लिए 1000 मीटिंग्स जो हैं वो की, और उस मीटिंग्स के नतीजे में 31 एमओयू जो साइन हुए उनको हमने फॉलो अप किया और देखा है कि 31 में से जो 16 हैं वो मैच्योर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में। तो उसके बाद फिर हमने मज़ीद इन लोगों के साथ जो चीनी एंटरप्राइजेज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़, इसमें एक जो हम नई कोशिश कर रहे हैं वो है कि हमारी रिलेशनशिप बहुत हद तक जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम और जो है तनव्वुर लेके आएँ और इसमें बी टू बी का भी जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाएँ। तो इसी सिलसिले की एक ये कड़ी थी और हमने ये सफ़र शुरू किया, और उसके बाद हमने कोई जो 21 सेक्टर्स में से 6 सेक्टर्स का इंतखाब किया और उस पे हमने रोड शोज़ यहाँ पे कराए अक्टूबर से लेके जनवरी में। तो उसमें तकरीबन हमने 850 बी टू बी मीटिंग्स कराई, 45 एमओयू साइन हुए, कोई $600 मिलियन के करीब उनकी वैल्यू थी। इसी तरह फिर हमने इस साल मज़ीद 8 रोड शोज़ उन्हीं 21 सेक्टर्स में 8 मज़ीद जो है उनकी हमने तैयारी की है, और उस सिलसिले में काम जारी है। और हम इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाएंगे अगस्त के एंड में एससीओ कॉन्फ्रेंस, तो उसकी साइड लाइन पे हम एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, और उनमें से 8 में से 6 सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके अगेन पाकिस्तान से मोबिलाइज़ कर रहे हैं कंपनियाँ आएँ और यहाँ पे मिल के इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि उन मीटिंग्स यहाँ होने से पहले उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स कराई जाए, उनको बहुत सारी मालूमात एडवांस में दी जाए कि जिस तरह आपने स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की बात की, तो स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में कौन सी फैसिलिटेशन, कौन सी सहूलतें मैसर हैं, मसलन ज़मीन के क्या सूरत हाल है, बिजली का जो यूटिलिटीज़ हैं उसका क्या है, टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, उससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी कितनी बड़ी मार्केट है। तो इस तरह की जो हमारी चीज़ें हैं उस पे काम हमारा हो रहा है। और दो हमने पिछले साल फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो कराची में हुआ था, 160 हम कंपनियां लेके गए, वहाँ पे भी कोई $60 मिलियन करीब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी अपनी मौजूदगी में साइन हुए। फिर इस साल अप्रैल में हम 200 कंपनियां रिकॉर्ड के तौर पे पाकिस्तान लेके गए हेल्थ इंजीनियरिंग और मिनरल सेक्टर में। उसमें हमने इनकी काफ़ी 100 के करीब बी टू बी मीटिंग्स कराई, उसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा एमओयूज़ हुए, और उनकी भी वैल्यूज़ जो है $435 मिलियन, उनमें से 135 मिलियन जो है वो ये जो
کانٹریکٹ سے اور باقی ایم او یوز. تو تقریباً ہم 1.2 بلین ڈالر پچھلے ایک سال میں ہم نے فوکسڈ ایفرٹ کی ہے, اور اس میں سے 300 ملین سے زیادہ کانٹریکٹس ہیں, باقی ایم او یوز ہیں. ایم او یوز ایک ابتدا ہے, ہماری کوشش ہے. میرا خیال اگر آپ ریٹ کو دیکھیں تو تقریباً 25% بنتا ہے جو 1.2 بلین ڈالر کا, جو 300 ملین سے زیادہ ڈالر ہے. تو جو ریئلائزیشن ریٹ ہے ایم او یو سے کانٹریکٹ کا, وہ بڑا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں اچھی پیش رفت ہے, میں سمجھتا ہوں مومنٹم ہے, اور اس مومنٹم کو ہماری کوشش ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے دورے کے دوران اس کو مینٹین کریں, اس کو بڑھائیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے چائنیز وہ پاکستان میں لے کے جا سکیں, ایس ای زی میں بھی اور ایس ای زی کے علاوہ بھی. اچھا, جیسے ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں, تو ہمارا جو ٹریڈ ایکسپورٹ ہے وہ بڑا کم ہے چائنا کے ساتھ, امپورٹ بہت زیادہ ہے. ابھی میں یو ایس میں تھا تو وہاں پہ بھی میں نے ایمبیسڈر صاحب سے یہ بات کی کہ وہاں پہ ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہے. ایسی کیا انیشیٹوز ہمارا بزنس مین لے جو بائیلیٹرل ٹریڈ کو ہم بڑھا سکیں, کہ ہم یہاں پہ ایکسپورٹ کی کوئی اپرچونیٹیز بھی ہیں جو ہمارا بزنس مین ان اوینیو کو سرچ کرے؟ دیکھیے, آپ نے امریکہ کی بات کی. امریکہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت دیرینہ مارکیٹ ہے. چین کی مارکیٹ پچھلے 15 سال میں 20 سال میں کھلی ہے. امریکہ کی مارکیٹ اس سے پرانی ہے. ہمارے دیرینہ تعلقات بھی ہیں امریکہ کے ساتھ, تجارتی تعلقات بھی ہیں پچھلے 15-20 سال میں. لیکن چین کے ساتھ جو ہمارے, آپ نے درست کہا کہ ہماری ایکسپورٹس چین میں کم ہیں, وہ شاید 20-80 کا ریشو بنتا ہے. تو تقریباً 20 سے 22-23 بلین ڈالر تقریباً سالانہ ٹریڈ کا والیوم بنتا ہے, جس میں 19-20 کے قریب چین کی ایکسپورٹس ہیں, اور باقی جو ہیں وہ ہماری ہیں. تو گنجائش تو بہت ہے. اب اس سلسلے میں جو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا چین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں, جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ اب ہم اس کے فیز 2 کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے 2006 میں اس کو سائن کیا تھا, پھر اس کی عمل درآمد شروع ہوا. تو پہلے فیز میں ہم نے کچھ مزید, پہلے فیز کے بعد ہم نے مزید جو پروڈکٹس ہیں ان کو انکلوڈ کرایا تاکہ مارکیٹ ایکسس کا سائز بڑا ہو, وہاں پہ زیرو ڈیوٹی کے ساتھ ہماری پروڈکٹس ادھر آ سکیں. تو یہ نمبر 2021 میں پھر ہم نے اس کی مزید ریویژن کی, اس میں اور پروڈکٹس جو ہیں وہ ایڈ کی, تاکہ ہماری مارکیٹ سائز, اگر آپ سمجھیں کہ 8,000 پروڈکٹس ہیں, پروڈکٹ لائنز ہیں, یا ٹیرف لائن ان کو کہتے ہیں, تو ان میں سے تقریباً اس وقت ہم 75% لائنز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 95 یا 96% تک آ جائے, اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا, ہم نے تجاویز دی ہیں گورنمنٹ کو. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے بزنسز کیا کر سکتے ہیں, تو اپرچونٹی تو ہے کہ جو طریقہ کار ہیں کہ ہمارا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, جس کے ذریعے ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ اپرچونٹی ہے. اب یہ فرض بنتا ہے ہمارے بزنسز کا کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں, تاکہ آپ کی پیداواری صلاحیت, جو آپ یونٹ آپ کے پاس ہے, جو آپ کاروبار کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ فار ایگزامپل پنکھے بنا رہے ہیں, تو اگر آپ سال میں فی الحال اگر 10 لاکھ پنکھے بناتے ہیں, لیکن چینی ٹیکنالوجی کو, چینی کیپٹل کو, ان کی مینجمنٹ پریکٹسز کو آپ مل کے ان کی کمپنیوں کے ساتھ کریں گے, تو وہ 10 لاکھ شاید آپ 25 لاکھ پہ لے کے جا سکیں 2 سال میں, 3 سال میں. پھر اس کے بعد وہی جو پروڈکٹ ہے وہ چین میں بھی آپ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ. تو پیداواری صلاحیت بڑھائے بغیر تو یہ موقع تو موجود ہے, لیکن اس کو جو اس کی افادیت جو حاصل کرنی ہے وہ تو بزنس لوگوں نے کرنی ہے. تو بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ 75% جو پروڈکٹس ہیں یا چیزیں ہیں اس کے اندر زیرو کسٹمز ڈیوٹی ہے. تو اس میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور ہمارے بزنسز کو چاہیے, اور ہم ترغیب دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف جو ہے وہ اپنو. ابھی بہت سارے توجہ جو ہے وہ ویسٹرن مارکیٹس کی طرف ہے, اس لیے ادھر بھی یہاں اپرچونٹی ہے. جو B2B ہے خاص طور پہ, جو بزنس مین پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے ایکسپلور کرے, یا آپ اس کے لیے کوئی آئیڈیا دیں گے, یا آپ نے یہاں پہ کوئی ایونیو کریٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے تھرو برج بن کے B2B کرے؟ میں نے جس طرح بتایا کہ پچھلے سال ہم نے 6 سیکٹورل روڈ شوز کیے تھے, ٹیکسٹائل اینڈ اپرل, فٹ ویئر اینڈ لیدر, میڈیکل اینڈ سرجیکل, فشریز, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اینڈ پلاسٹکس, مختلف شہروں میں اکتوبر سے جنوری تک. تو اس میں ہم نے BOI کے ساتھ, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کیا, TDAP کے ساتھ بھی کام کیا. تو وہ پاکستان میں
ان شعبوں سے متعلق جب جب ہم نے روڈ شوز کیے تو انہوں نے اس ہر ایک سیکٹر سے متعلق جو بزنسز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، اویئرنیس ریزنگ کی کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں چائنا میں، پھر ان کو ترغیب دی کہ آپ آئیں، پھر وہ آئے، پھر ہم نے ان کے لیے میٹنگز کروائیں. تو یہ پورے اس پروسیس کے ساتھ، تو اس میں اویئرنیس ریزنگ کا بھی ہے، آؤٹ ریچ بھی ہے، انگیجمنٹ بھی ہے. جو پاکستان میں ہم یہاں پہ اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم اپنی پرپوزل جنریٹ کرتے ہیں، پھر ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹی ڈیپ ان کے ساتھ مل کے وہ پھر بزنسز کے ساتھ کر کے، تو اس پورے سائیکل میں اس طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اس دفعہ ہماری جو کوشش ہے، ہم نے اس دفعہ ایڈوانس میں یہ چیزیں کچھ جو پرپوزلز ہیں، تجاویز ہیں کہ یہاں انویسٹرز کو کون سی معلومات چاہیے، کس طریقے کی اور کس شکل میں ہونی چاہیے، اس کی ہم نے تجاویز باقاعدہ بنا کے وہ بھیجی ہیں. اور ہماری کوشش ہے وہاں پہ ایک کمیٹی بھی تشکیل ہوگی، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور کوشش یہ ہے کہ ہم اس دفعہ بجائے کہ وہ جب ہمارے بزنس مین یہاں پہ آئیں اور ادھر آ کے بات چیت کریں، اس سے بلکہ ایک مہینہ پہلے ہم ان کی آن لائن میٹنگ شروع کریں، تاکہ جب وہ آئیں تو یہاں پہ میٹنگ کرنے کی بجائے کچھ ڈیل سائن کریں اور اناؤنس کریں. ایک ہمارے پاس پہلے تو ایک پرسیپشن ڈیولپ کی جاتی ہے تھی کہ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، لیکن ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، بیسیکلی یہ برین گین ہے. ہم اس سے $32 بلین ریمیٹنس ہمیں ان لوگوں سے آتے ہیں. تو آیا یہ یہاں پہ چائنا کے اندر بھی کوئی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اس وقت ہمارا 62% یوتھ انرجیٹک، بڑے پڑھے لکھے، ان کے لیے کوئی اپرچونٹی، کوئی میسج آپ ان کے لیے دینا چاہیں؟ جی، پاکستان کے 29,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اس وقت چائنا پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ پاکستان شاید سب سے جو اسٹوڈنٹس کی جو فارن اسٹوڈنٹس کی ایک ملک کے حساب سے جو نمائندگی ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے اس وقت چین میں. تو اس میں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ بھی ہیں، اور وہ ماسٹرز ڈگری اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں. تو اپرچونٹی ہے، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں میڈیسن کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں، دوسری سائنسز ہیں، انوائرمنٹل سائنس، اس طرح. تو ہماری کوشش ہے کہ ان اپرچونیٹیز جو ایگزسٹنگ ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کریں اور نئی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. تو اس سلسلے میں ہم انڈر گریجویٹ جو ہیں، جس میں جو بی ایس سی، بی اے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، آپ کو پتہ ہے کہ چین انوویشن ٹیکنالوجی میں بہت ساری ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پاتھ ویز کریٹ کریں، اور اس سلسلے میں ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. مثلاً ہم نے ایک ایگریمنٹ، ڈرافٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنی تجاویز دی ہیں پیچھے، تاکہ وہ وہاں سے کلیئر ہو تو پھر ہم چینیوں کے ساتھ بات کریں، جس کے تحت ہماری مثلاً موٹی بات یہ ہے کہ تقریباً ہماری کوشش ہے کہ 600 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں، بچے بچیاں، وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے، اے آئی ہے یا انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، اس طرح کے جو نئے فیلڈز ہیں، ان میں تعلیم کے لیے یہاں پہ آئیں، اور اس کے بعد تعلیم اور زبان بھی سیکھیں، اور اس کے بعد جاب اپرچونیٹیز بھی یہاں پہ وہ کریں، اور اس کے بعد ایونچولی پھر وہ ابھی امپلائمنٹ اپرچونٹی کے لیے، کیونکہ وہ لینگویج بیریئر بھی ہوگا، تو ابھی ڈیفیکلٹ ادھر جو ہے نا بہت بڑی اب یہاں پہ کمپٹیشن بھی ہے. بہت بڑا ملک ہے، دنیا جہان سے کمپنیاں ہر جگہ، بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. تو اس میں جو ایڈوانٹیج ہے، ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے پاکستان کے چین کے ساتھ بڑے مثالی اچھے تعلقات ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایک سرٹن ایڈوانٹیج تو ہے. لیکن جب بزنسز نے کسی کو ہائر کرنا ہے تو انہوں نے کمپٹنس کے اوپر کرنا ہے، سکلز کے اوپر کرنا ہے، آپ کے تجربے کے اوپر کرنا ہے. تو ہم اس سلسلے میں بھی اب ہم نے پچھلے تقریباً 1.5 سال میں 2 دفعہ ہم نے نئے فورم شروع کیے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس اور پاکستانی پروفیشنل جو ہیں ان کا ہم ایک فورم کرتے ہیں. 2 فورم کر چکے ہیں، اور دونوں میں کوشش یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو، جو پاکستانی پروفیشنل آلریڈی یہاں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ ان کو آپ گائیڈ کریں کہ اگر انہوں نے کس شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کرنی ہے تو کیا طریقہ کار ہے، کن سٹیپس کے اوپر چلیں، کیسے اپنے سی ویز کو اپروچ کریں، یہاں پہ لوکل کلچر کیسا ہے، زبان کی کیا اہمیت ہے. تو یہ والا ہم اس پروسیس میں اپنی فیسیلیٹیشن فراہم کر رہے ہیں. دونوں دفعہ، اس دفعہ ہم نے جو اس سال کے شروع میں ہم نے ایک مینٹورشپ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے، جس میں ہم نے جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں ان کو لنک کروا رہے ہیں
اسٹوڈنٹس جو کہ کسی شعبے سے متعلق ہیں اور وہ جو پروفیشنل جس فیلڈ میں ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں کہ میں مہینے میں یا ہفتے میں اتنا ٹائم دے سکتا ہوں، آپ مجھے فلاں فون نمبر یا ای میل پہ رابطہ کر لیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ تو اس طرح کی کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو ہم کر سکتے سال کے دوران، لیکن اس فورم کے ذریعے جس کو اب ہم نے اینولائز کر رائٹ. کہ اس کو وہ پلیٹ فارم کو استعمال ہم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اور پاکستانی پروفیشنز کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو معلومات بھی دیتے ہیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں اور گائیڈنس بھی دیں۔ رائٹ. ہمارے پاکستان میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک ایسنس سمجھا جاتا ہے کہ حکومت اے پارٹی کی ہو یا بی پارٹی کی ہو یا ایکس وائی زیڈ کی ہو، لیکن ہمارے جو چائنا کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں وہ اس میں کبھی بھی کوئی بھی ڈینٹ نہیں آتا. وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا حالیہ جو انڈیا اور پاکستان کا کنفلکٹ ہوا تو اس میں پاکستان کی زبردست قسم کی وکٹری ہوئی، اور اس میں جو ٹیکنالوجی تھی، جو اکوپمنٹس تھے، جو فائٹنگ جیٹ تھے، وہ چائنا کے یوز ہوئے. اور وہ لوگوں نے جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پورٹرے اس طرح سے کیا کہ یہ ویسٹ کی اور چائنا کی ٹیکنالوجی کی بیسیکلی ایک کمپٹیشن تھی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ رافیل کو J-17 جو چائنا کی پروڈکٹ تھی اس نے گرایا. تو یہاں آپ اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کی جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان کا ریسپانس اس پہ کیا تھا؟ چائنیز گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے پبلکلی انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ریسٹرینٹ کا دونوں فریق کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی بڑے واضح الفاظ میں حمایت بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سوورینٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اپہولڈ کرے گا، جو سٹیپس لے گا ہم اس میں پاکستان کی پوری مدد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے ذریعے ان معاملات کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. تو دونوں فریقوں پہ، اور انہوں نے نہ صرف ہمیں یہ پیغام دیا بلکہ انہوں نے ہندوستان کو بھی پیغام دیا. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی 2 دفعہ بات چیت ہوئی، ہمارے بھی فارن منسٹر کی ان کے فارن منسٹر سے بات چیت ہوئی. اس میں یہ میسیجنگ ہو رہی تھی. پبلک لیول پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پبلک لیول پہ بڑا سینٹیمنٹ تھا پاکستان کے فیور میں. سوشل میڈیا میں جنرلی لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ رہا ہے، ابھی بھی ہے. تو انہوں نے جہاں پہ بھی میں گیا ہوں، ہمارے باقی ایمبیسی کے لوگ ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے. وہ جو مین بیہائنڈ اے گن والا جی کانسیپٹ ہے. جی، تو یہ دونوں چیزیں اس میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی تھی اور پھر جو ہمارے پائلٹس کی جو سکلز تھیں، ان کی پروفیشنلزم ہے، دونوں کے اچھے کمبینیشن کی وجہ سے. اور اس چیز کو چینی پبلک نے بڑا نوٹس کیا ہے کہ دونوں نے مل کے، اور واقعی جو رشتہ ایک آئرن کلیڈ جو بردرہڈ ہے اس کی ایک جھلکی جو ہے وہ ابھی اس حالیہ کرائسس کنفلکٹ. میں بالکل مل گئی. ابھی میں نے حالیہ میں جو چائنا کا وزٹ کیا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کیا ہے، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. آپ ایز اے پاکستان کے ایک ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے بہت سرو کیا ہے اس ملک کے لیے ڈفرینٹ ایریاز میں ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی. عام آدمی کو، ہمارا جو کامن مین ہے پاکستانی ہے، اس کے لیے آخر میں آپ کیا میسج دیں گے کہ یہ چینی قوم نے قوم بن کے ایسا کیا کیا کہ وہ یہ جو بیجنگ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ بیجنگ دنیا کا اکنامک سپر پاور ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ میں کہوں گا کہ قائد اعظم نے ہمیں موٹو دیا تھا اتحاد، ایمان اور تنظیم. مجھے اکثر اوقات لگتا ہے کہ چینیوں نے ہم سے زیادہ اس پہ عمل درآمد کر لیا. تو اس کی وجہ سے یہ ان کی بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ اس موٹو کی جو آپ سمجھیں کہ امپلیمنٹیشن ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ آگے نکلے ہیں. آن اے مور سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں اس لیے آگے نکلیں کہ اس میں پہلے انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پہلے سوچ بچار کی ہے، تعلیم کے اوپر توجہ دی ہے، 2 قسم کی تعلیم یہاں پہ بھی. اور وہ اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اتنی زیادہ اسکل لوگ ملتے ہیں، بے شک وہ پی ایچ ڈی انہوں نے نہیں کی ہوئی یا ایم اے یا بی اے بھی نہیں کیا ہوا. تو ایک ہے فارمل ایجوکیشن جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ لوگ جو ہیں توجہ اور محنت کے ساتھ،
یہاں پہ ہائی اسکول کا ایگزام ہوتا ہے، اس کو گاؤ کہتے ہیں، سب سے مشکل ایگزام ہے، لیکن 1,30,13,000,000 بچے ہر سال جو ہے وہ اس کو امتحان دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کو یونیورسٹیوں میں داخلہ ملتا ہے۔ اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے، اچھے نمبر لینے پڑیں گے، بالکل پیورلی میرٹ کے اوپر ہے، تو بچے، بچیاں، ان کے والدین پوری توجہ کے ساتھ اس کے اوپر۔ تو ایک تو یہ تعلیمی نظام ہے جو فارمل ایجوکیشن، اور دوسرا اس کے ساتھ پیرلل 8ویں جماعت کے بعد پھر ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ، اس کے پورے ادارے ہیں جہاں پہ پھر آپ کو، اسی لیے کوئی چینی، کوئی ٹیکنیشین، کوئی پلمبر، کوئی اس طرح کی جو ہنر ہیں، اس کے اندر اتنی انہوں نے صلاحیت ہے ان کے پاس کہ کسی ایک شہر میں یا کسی جگہ پہ آپ کو بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ہنرمند لوگ ملیں گے۔ اور اسی وجہ سے ویسٹرن جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں وہ اسی لیے انویسٹ کرتی ہیں، یہاں سے چیزیں بنواتی ہیں کہ ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی اور اسکل سیٹ، یہ کمبینیشن، اور افورڈیبل ریٹ ویجز کی اوپر، یہ کمبینیشن دنیا میں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ خود بخود تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے انہوں نے پالیسیز بنائی، انویسٹ کیا ہیومن جو ریسورس ہے اس کے اندر۔ تو فارمل تعلیم بھی اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ بھی، ہم بھی اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگین دس از اندر ایریا جہاں پہ ہم نے بڑی توجہ دی ہے۔ اس میں بھی ہم نے شروع کیا ہے ایک اینول فورم، تو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہم نے پچھلے سال دسمبر میں ہم نے پاکستان سے بھی نیپٹیک کو بلایا، ٹیفٹاز کو بلایا، یہاں پہ تقریباً 29 صوبوں سے، 29 مختلف شہروں سے جو تنظیمیں ہیں جو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی بلایا، پھر ان کو آپس میں ملایا، پھر کچھ معلومات کا تبادلہ کیا، ان کے سسٹم کو ہم اور مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی فریم ورک ایگریمنٹ کریں تاکہ اس کو ایک پراپر طریقہ کار کے تحت ہم نیفٹیک اور ٹیفٹا جو ہیں ان کے لنکیجز یہاں پہ بنائیں، تو جو سیکٹر بائی سیکٹر، جس طرح میں نے B2B کی بات کی، اس میں بھی فوکسڈ اپروچ ہے، تاکہ ہم جس طرح سی پیک کے کچھ ایریاز ہیں جہاں ہماری پرائرٹی ہے، تو وہاں ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں، ان کو تیار کرنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پیس پک اپ ہوتا ہے، تو اگر ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہوں گے پھر ہمیں ایک کرائسس کی شکل ہوگی، یا اتنے اسکلڈ نہیں ہیں تو وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو B2B کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ انہی سیکٹر سے ان کو الائن کریں، تاکہ اگر ہم ٹیکسٹائل اور اپرل والے سیکٹر میں کر رہے ہیں تو اس کی جب پروڈکٹیوٹی بڑھنی ہے تو وہاں مزید اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے، پروڈکٹیوٹی تو تبھی بڑھے گی، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا، تو ہم اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹ، بالکل خلیل ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ جو چائنا کی گریٹ سکسیس ہے، چائنا نے کس طرح سے ترقی کی، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیچنگ میں ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد ہم نے شنگھائی میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے ترقی ہوئی اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹا سا کمرشل بریک، تھینک یو۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ چائنا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں بہت ترقی کی ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چائنا نے کس حساب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی کی ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ چائنا کا ایک ہاؤس ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی، ماڈرن ایکوپمنٹس اور خاص طور پہ AIA پہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو اس کی تفصیلاً ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائنا۔ اس وقت ہم ہنزو میں ہیں، اور ہنزو میں اس وقت ہم علی بابا، ون آف دا لارجسٹ گروپ آف ای کامرس گروپ آف چائنا، اینڈ ناؤ دس گروپ از ورکنگ ان گلوبلی۔ یہ چائنا کا پیلس ہے، یہ 1404 میں 1406 میں یہ بلٹ ہوا۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ اس وقت اس کو کرنٹلی جو ہے وہ ایک میوزیم میں تبدیل دیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی بادشاہ سسٹم نہیں ہے، یہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بیجنگ میں بادشاہ کا محل ہے جس کو پیلس کہا جاتا ہے۔ یہ 1406 میں بنا،
اور یہاں پہ جو چائنا کا بادشاہ تھا وہ بیٹھتا تھا. اور اس وقت یہ میوزیم ہے. یہاں پر اپروکسیمیٹ 20 ملین لوگ جو ہے وہ سالانہ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. اب یہ بادشاہ کا محل نہیں ہے, یہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے. یہ چائنا کا ایک بہت بڑا ہسٹوریکل پوائنٹ ہے. اس ایریا کو بادشاہ کا محل کہا جاتا ہے. یہاں پہ یہ 1406 عیسوی میں بنا. یہاں پہ امپیرر چائنا کا بیٹھتا تھا, اور آج کل یہاں چائنا پہ جو حکومت ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی ہے, تو اس لیے یہاں پہ ابھی یہاں کوئی بادشاہ نہیں بیٹھتا. یہاں پہ یہ اس جگہ کو ایک میوزیم ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور اس وقت یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے. اور اپروکسیمیٹ یہاں پہ سالانہ کے حساب سے ایک آئیڈیا کے مطابق یہاں پہ 2 کروڑ لوگ یہاں سالانہ اس میں وزٹ کرتے ہیں. اس وقت ہم بیجنگ سے کوئی 1 سے 150 کلومیٹر دور ہیں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری ایگریکلچرل لینڈ ہے. یہ تقریباً جو لینڈ ہے وہ کلومیٹرز میں, ہنڈریڈس آف کلومیٹرز. یہاں پہ سب سے پہلے ایک ریسرچ سینٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ساری آپ کو ٹیکنالوجی بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیسے رول پلے کرتے ہیں, یہاں پرپس کیا ہے, اور یہاں سے کیا کیا یہ اگاتے ہیں. اور اس امپورٹنس جو پاکستان ہے, پاکستان میں 60% لوگ وابستہ ہیں ایگریکلچر سے, لیکن کیا وہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ لے رہے ہیں. فرسٹ آف آل, thank you very much for giving us opportunity. Second, little brief about the total whole episode, why we are here. The reason we're here is to observe the latest technology regarding the Chinese agriculture. And so this is a agriculture demonstration zone, and it takes 16 acres of land, 16 hectares of land. And so before, as we entered, first we have seen a fishing farm. So they have all the latest state-of-art fishing nurturing strategies. And then we visited a lot of, as we can see, the farming machines. This place is full of all the agriculture machinery, which is, is most advanced in China. And yes. Right. Is this all the whole premises held by government of China? Is there any private organization also working, or is this complete a government project? I think it belongs to the government, Okay. but I can get back to you on that. یہ دیکھیں نا, یہاں پہ چائنا میں سب کچھ ریاست کر رہی ہوتی ہے. چائنا میں یہ جو ایگریکلچر بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹ آف چائنا ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, ہم پرانے سسٹم کو ختم کریں. اور ہم یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا بیک گراؤنڈ میں کہ کس طرح کی ٹیکنالوجی ہے, ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ, ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کا نہری نظام کیسے بنایا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کین یو ٹیل می اباؤٹ ہاؤ یو آر پروسیسنگ دی واٹر ٹو دی agriculture feed, water? Water. Normally we use the how to say it, the Soil? yes, normally in irrigation system. Okay. We do have the unmanned automated irrigation system. Right. Placed in within all the farmlands. Right. Almost all the farmlands. Yes, Right. and then and you can time it, and then so it will control. It provides the control over the water. Right. Yes. And you are exporting as well from here? Sorry, exporting. یہ اس وقت ہم ایگریکلچر سائٹ پہ ہیں, جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں یہ گندم ہے. یہ گندم کو ابھی کاٹا گیا ہے. اب کاٹا کیسے گیا ہے؟ اب یہ ٹیکنالوجی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پرانے دور کے طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ آپ کی پوری انرجی سب کچھ وہ لے لیتا ہے, جو مزدور ہوتے ہیں, جو کسان ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے. Let me ask you, thank you for giving me opportunity. First of all, brief about this. What is the machine? This machine is used. Come with me as well. Okay. It's a combined tractor.
Yeah. a harvest machine. It's used for harvest, Yeah. and as we can see, it's quite large. And Yeah, I want to say that in China, the government will pay just some of the money for the farmer to buy this large machine. Okay. Because it's very expensive. subsidies. So the government will support some of the money for the farmer to Right. buy it. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो रियासत है, रियासत अपने लोगों को, किसान को सपोर्ट करती है कि वो इस टाइप की मशीन खरीदें और जो उनको नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए